आधी रात का वक्त था। वो नींद में बहुत ज़्यादा बेचैन था। कभी वो करवट दाएं जाने पे रहा था, कभी बाएं जाने पे रहा था। सुकून नसीब नहीं हो रहा था। उसकी बंद आंखों के पर्दे पर कोई खूबसूरत मंजर चल रहा था। वो दोनों एक बाग में बैठे हुए थे। फारिस जल्दी आए ना, वो उसे पुकार रही थी। वो उसके सामने ही झूले पर बैठी हुई थी और अब चाहती थी कि फारिस उसके पीछे आकर खड़ा हो और उसे झूला दे। फारिस जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, अपना फ़ोन वहीं बंद करता हुआ उसकी तरफ पहुंचा। वो झूले पर बैठी तो फारिस उसके पीछे आकर खड़ा हुआ, फिर हल्का हल्का झूला झुलाने लगा और वो खिलखिला कर हंस रही थी। सारे गार्डन में उसकी हंसी गूंज रही थी। फिर देखते ही देखते मंजर बदल गया। अब हर तरफ आग ही आग थी और वो ज़मीन पर गिरी हुई थी और सिर्फ उसे पुकार रही थी, फारिस मुझे बचाएं। वो आग में जल रही थी और फारिस उसे बचा नहीं पा रहा था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा सीरत। उसके लब बिना आवाज़ के हिले थे। उसकी चीखें आहिस्ता आहिस्ता धीमी होती जा रही थी और फिर वो मंजर से गायब होती गई। फारिस तन्हा खड़ा रह गया। सीरत, कहाँ हो सीरत? वो हर तरफ सीरत को पुकार रहा था। इसका सारा चेहरा पसीने से तर था। वो एक झटके से उठकर बैठा और लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसने हैरत से आसपास देखा तो रात का कोई पहर था। वो अपने कमरे में सोया पड़ा था। उसकी नज़र फौरन बेड के दाएं साइड गई, जहाँ कोई नहीं था। बेड खाली था। उसने तकलीफ ज़दा आंखों से उस जगह को देखा जहाँ कभी वो हुआ करती थी। उसका हाथ हिला था। उसने अपना हाथ बेड की उस जगह पर रखा जहाँ वो कभी लेटी होती थी। आज वो कहीं नहीं थी। कहाँ चली गई हो सीरत? खुदा के वास्ते वापस आ जा। वो तड़पता हुआ उसे पुकार रहा था, जो बहुत दूर जा चुकी थी। वो घर में दाखिल हुई और अब घूमती हुई सारे घर को देख रही थी। रिदा, ये देखो कैसा है। बिलाल भाई की बात पर वो फौरन उनके पास पहुंची, जो उसे एक पेंटिंग दिखा रहे थे। ये इस दीवार पर कैसी लगेगी? वो रिदा से पूछ रहे थे। रिदा की आंखों में चमक आई थी। ये बहुत खूबसूरत है भाई, यहाँ बहुत अच्छी लगेगी। उसने इस बात में सर हिलाया था। ठीक है, तो फिर इसे यहीं पर लगाएंगे। वो फौरन उसकी पेंटिंग को उस दीवार पर लगा चुका था और रिदा घूम फिर कर सारा घर देख रही थी। भाई, क्या अब हम यहाँ रहेंगे? रिदा की बात पर बिलाल ने इस बात में सर हिलाया। अब मेरी नौकरी इस शहर में लग चुकी है, इसीलिए अब हम हमेशा के लिए कराची में ही रहेंगे। वो लोग आज ही कराची शिफ्ट हुए थे। ठीक है भाई। वो आसूदगी से मुस्कुराई थी तो बिलाल सारे काम छोड़ता हुआ उसके साथ आकर बैठ गया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नई जगह पर इतनी जल्दी दिल नहीं लगता, लेकिन फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें अच्छा लगेगा। ये बहुत खूबसूरत है। वो 2 कमरों पर मौजूद एक फ्लैट था जो वाकई बहुत खूबसूरत था। रिदा ने इस बात में सर हिलाया। तुम क्यों परेशान रहती हो? उसके चेहरे पर छाई परेशानी देख सकता था। रिदा ने इस बार मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कुरा न पाई। भाई, मेरी बर्थडे कब आती है? और उसके सवाल पर बिलाल एकदम से खामोश हो गया। वो कुछ नहीं बोला तो रिदा के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैं कैसी इंसान हूँ ना, जिसे अपना बर्थडे ही नहीं पता कि कब आता है। आखिर मुझे सब कुछ क्यों भूल गया भाई? ये सब कुछ कब याद आएगा? उसकी आंखों में आंसू जमा हो गए थे। बिलाल के दिल को कुछ हुआ। मेरी प्यारी बहन, क्यों परेशान होती हो? डॉक्टर ने कहा है ना कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब याद आ जाएगा। बस तुम्हें अपनी दवाई वक्त पर खानी है। दवाई खाते हुए किसी किस्म की कोई भी लापरवाही नहीं करनी। अगर तुमने एक दिन भी दवाई मिस कर दी ना, तो फिर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। उसके सर पर हाथ रखे बिल्कुल भाइयों वाले मान के साथ उसे हिदायत दे रहा था कि बमुश्किल रिदा ने मुस्कुराने की कोशिश की। भाई, मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवा दें। वो बात ही बदल गई थी। कुछ पल के लिए बिलाल सोचता रहा कि क्या करे। फिर उसे यही बेहतर लगा कि रिदा का ध्यान भटकाने के लिए, उसे मसरूफ़ रखने के लिए उसका पढ़ना ही ठीक रहेगा। ओके ठीक है, मैं तुम्हारा एडमिशन करवाऊँगा। अच्छा ये बताएं, मैं किस क्लास में पढ़ूंगी? उसे ये भी नहीं पता था कि वो कितना पढ़ चुकी है। बिलाल की आंखों में नमी बहुत तेज़ी से इकट्ठी हुई। 3rd ईयर में। करवा दूंगा। तुमने FAC तो की हुई है। जल्दी से बहाना गढ़ दिया। रिदा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कुरा न सकी। वो जल्दी से वहाँ से उठा ताकि कहीं उसके चेहरे पर छाई तकलीफ न देख ले। 6 माह पहले ही रिदा का एक एक्सीडेंट हुआ था और इस एक्सीडेंट में वो अपनी याददाश्त खो गई थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। सिर्फ इतना पता था कि बिलाल उसका भाई है। उसकी जान को ख़तरा है। किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी, इसीलिए बिलाल उसे लेकर इस शहर से चला गया था। लेकिन अब 6 माह के बाद जब उसे यकीन हो गया था कि उसकी बहन बिल्कुल महफूज है, तो वो कराची आ गया था। लेकिन फिर भी वो रिदा की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहता था।
وہ گھر میں داخل ہوا تو مشال ابراہیم کو گود میں اٹھائے سارے گھر میں پھر رہی تھی۔ فارس کو دیکھتے اس کے قدموں کو بریک لگی۔ بھائی، وہ مسکراتی اس کی طرف بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ فارس کو سکون کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے اس کی باہوں سے ابراہیم کو پکڑ کر اپنے حصار میں لیا، اس کے ماتھے پہ لب رکھے اور جلتا دل پرسکون ہو گیا۔ ہاشم کہاں ہے؟ اس نے اسی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ یہیں کہیں تھے، نہ جانے کہاں گئے۔ کچھ دیر پہلے ہاشم جلدی میں گھر سے نکلا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی ہاشم کہاں گیا اور زمل کہاں ہے۔ اس نے فوراً زمل کا پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہوگی۔ اس کی بات سنتے وہ فوراً زمل کے کمرے کی طرف بڑھتا۔ ابراہیم کو واپس مشال کی گود میں تھما گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو زمل آیت کو کھانا کھلا رہی تھی۔ 2 سال آیت خوبصورتی کی مثال تھی۔ اس کے کانوں میں سیرت کی آواز گونجی تھی۔ یہ دیکھیں فارس، آیت بالکل میری کاپی ہے۔ آپ کو لگتی ہے نا میرے جیسی؟ اس سے تردید چاہ رہی تھی۔ فارس کے لبوں کی مسکراہٹ نے چھوا۔ فارس بھائی، آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آ جائیں۔ زمل کی آواز سے وہ ہوش میں آیا تھا۔ اس بات میں سر ہلاتے وہ اندر داخل ہوا۔ میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ اس نے فوراً آیت کے ماتھے پر لب رکھے۔ آپ کی بیٹی نے کیا کرنا ہے؟ ہر وقت بس اپنے ماموں کو یاد کرتی ہے۔ آپ نے اس کی عادتیں بہت بگاڑ دی ہیں۔ وہ اس سے شکوہ کر رہی تھی کہ فارس بس مسکرا دیا۔ لاؤ، میں اسے کچھ دیر کے لیے باہر لے جاتا ہوں۔ اس نے فوراً آیت کو پکڑ لیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے آیت میں دوسری سیرت نظر آتی تھی۔ ایک سکون تھا جو اسے آیت کو پکڑ کر ملتا تھا۔ ٹھیک ہے، زمل نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ جبران کہاں ہے؟ اس نے آس پاس دیکھا، کہیں بھی جبران نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو آفس گئے ہوئے ہیں۔ زمل کی بات سنتے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر آیت کو پکڑتے ہوئے وہ باہر نکلا تو مشال کچن سے باہر نکل رہی تھی۔ بھائی، کھانا کھا کر جائیے گا۔ اس کی بات پر فارس رکا ضرور مگر پلٹا نہیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، بس کچھ وقت کے لیے میں آیت کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، سنجیدگی سے کہتے وہ باہر نکل گیا اور پیچھے مشال نے تکلیف سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ یہ جبران کا گھر تھا۔ جبران قریشی کا ایک بھائی ہاشم قریشی اور ایک بہن سیرت قریشی تھی۔ جبران قریشی کی بیوی زمل تھی۔ وہ اسے بہت محبت کرتا تھا۔ ان دونوں کی ایک بیٹی آیت تھی، تو وہیں ہاشم قریشی نے اپنی پسند کی شادی مشال سے کی تھی۔ مشال فارس کی بہن تھی اور ان کا ایک 3 سالہ بیٹا ابراہیم تھا، تو وہیں فارس نے بھی اپنی پسند کی شادی سیرت سے کی تھی۔ وہ ان دونوں کی اکلوتی بہن تھی اور کس طرح لڑ جھگڑ کر اس نے سیرت کو اپنی بیوی بنایا تھا وہی جانتا تھا، کیونکہ سیرت کو فارس پسند نہیں تھا، لیکن شادی کے 2 مہینوں میں اس نے سیرت کو اتنی محبت دے دی کہ سیرت اس کے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن 6 ماہ پہلے ایک بھیانک حادثہ ہوا جس میں سیرت کی موت ہو گئی، جبکہ ہاشم اور جبران اس کی موت کو ایکسپیکٹ کر چکے تھے، لیکن وہیں فارس کو لگتا تھا کہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ وہ ایک ہی بات کہتا تھا، ایک نہ ایک دن وہ سیرت کو ضرور ڈھونڈ لے گا۔ اسے پورا یقین تھا سیرت زندہ تھی۔ سیرت ایک بیوٹی پارلر میں تیار ہونے کے لیے گئی تھی۔ اس دن آیت کی برتھ ڈے تھی۔ آیت پورے 1 سال کی ہو گئی تھی، لیکن اس بیوٹی پارلر میں بم بلاسٹ ہوا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ آیت کی موت ہو گئی ہے، لیکن جو لاش سیرت کی ان لوگوں نے فارس کے حوالے کی تھی، اس لاش کے حساب سے فارس کو لگتا تھا وہ سیرت نہیں ہے، کیونکہ سیرت کا قد 5 فٹ 3 انچ تھا، لیکن جو لاش پولیس والوں نے ان کے حوالے کی وہ لاش 5 فٹ 5 انچ تھی۔ اسی لیے فارس کو یقین تھا کہ سیرت زندہ ہے، لیکن وہ کہاں ہے یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس لاش کے وجود پر سیرت کا ہار تھا جو فارس نے اس کی منہ دکھائی میں اسے دیا تھا، پھر بھی فارس کو یقین تھا کہ وہ زندہ ہے۔ پورے 2 گھنٹے تک وہ آیت کے ساتھ رہا، پھر شام کے وقت وہ آیت کو لے کر گھر میں داخل ہوا۔ آیت بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ پرسکون رہتی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو ہاشم اور جبران سامنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ آیت کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس آئے اور اس کو باہوں سے آیت کو پکڑ لیا۔ ویسے بہت ہی عجیب بات ہے بھائی، یہ باپ سے زیادہ اپنے ماموں کے پاس رہنا پسند کرتی ہے۔ وہ زمل کو بہن کا درجہ ہی دیتا تھا، اسی لیے سارے اسے زمل کا بھائی ہی سمجھتے تھے، اسی لیے وہ آیت کا ماموں لگتا تھا۔ ہاں بھائی، تم کیوں چل رہے ہو اتنا؟ فارس بھی جل بھن کر بولا تھا۔ ہاشم نے ایک سنجیدہ نظر فارس کو دیکھا، وہ کتنا مرجھا گیا تھا۔ گزرے عرصے میں اس کے چہرے پر چھائی تکلیف وہ سب دیکھ سکتے تھے۔ وہ سارے ہی چاہتے تھے کہ فارس دوسری شادی کر لے، لیکن فارس شادی کے ذکر پر ہی بھڑک جاتا تھا۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ہر وقت مجھے دوسری شادی کا کہتے رہتے ہو۔ میری زندگی صرف سیرت سے شروع ہو کر سیرت پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آئندہ اگر کسی نے دوسری شادی کا ذکر کیا تو قسم سے تم لوگوں سے ہر رشتہ ختم کر لوں گا۔ وہ غصے سے گرجتا وہ ہر بار ان سے بحث کرتا تھا۔ اب ان لوگوں نے کہنا چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ سارے اس کی فکر کرتے تھے۔ مشال کچن سے باہر نکلی تو فارس کے سامنے آ کر بیٹھی۔ بھائی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ فارس جو آیت کے ساتھ کھیل رہا تھا سنجیدہ ہوا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اس کا دھیان اب بھی آیت کی طرف تھا۔ سیرت اور آیت دونوں کی آنکھیں ایک جیسی تھیں۔
وہ دونوں ایک طرح سے خوبصورت تھے. کبھی کبھی واقعی فارس کو لگتا تھا کہ آیت سیرت کی کاپی ہے. آپ کو یاد ہے میری کلاس فیلو اکثر ہمارے گھر آیا کرتی تھی؟ سائرہ. اتنا کہتے ہی وہ خاموش ہو گئی اور فارس نے سوالیہ نظروں سے مشال کو دیکھا. کیا کہنا چاہتی ہوں؟ میرا تمہاری کلاس فیلو سے کیا لینا دینا؟ مشال نے بہت سا تھوک نکلا. اصل میں وہ کافی سالوں سے آپ کو پسند کرتی ہے. اس نے ابھی تک کہیں شادی بھی نہیں کی. میں نے آپ کا ذکر کیا تھا تو پھر وہ کہنے لگی کہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے. اور بس اس سے زیادہ سننا فارس کی برداشت میں نہیں تھا. وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھا تھا. تمہیں کتنی بار کہا میرے سامنے یہ شادی کی بات مت کیا کرو، لیکن تم جان بوجھ کر میرے زخم کو ریتتی ہو. میں آخری بار کہہ رہا ہوں مشال، میری زندگی صرف سیرت سے شروع ہو کر سیرت پر ہی ختم ہوتی ہے. وہ زندہ ہے، اسی دنیا میں کہیں ہے. بہت جلد میں اسے ڈھونڈوں گا، اور آئندہ اگر مجھے یہی باتیں کرنے کے لیے بلانا ہو تو مت بلانا. وہ غصے سے 2 قدم آگے بڑھا جب مشال اس کے سامنے آ گئی. آپ کو کیا ہو گیا ہے بھائی؟ میں آپ کی بھلائی کے لیے ہی تو سب کچھ کہتی ہوں. میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں. سیرت مجھے بہت پیاری تھی، لیکن آپ اس کی موت کو قبول کر لیں. ہمارے لیے بھی وہ اتنی ہی خاص تھی جتنی آپ کے لیے. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. فارس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچیں. اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں. میں نے سنا تھا کہ بہنیں بھائیوں کی تکلیف سمجھتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم نے کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. مشال، آج تمہاری بات نے مجھے بہت تکلیف دی. تم کس طرح سے میری سیرت کا مقام کسی اور کو دینے کے بارے میں سوچ سکتی ہو؟ تم کر سکتی ہو، میں نہیں کر سکتا. میں یہاں تم لوگوں سے اپنا غم بانٹنے آتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ مجھے یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں. میرا ہی دماغ خراب ہے جو تم لوگوں کو اپنا سمجھ کر یہاں آ جاتا ہوں. وہ شدید غصے میں آیا تھا اور بنا پھر مشال کی کوئی بھی بات سنے گھر سے باہر نکل گیا. اور مشال بے بسی سے ہاشم کو دیکھتی رہ گئی، جس نے ابراہیم کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا اور افسوس سے مشال کو دیکھ رہا تھا. فکر مت کرو، میں اسے سمجھاؤں گا. ہاشم کہاں اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو برداشت کر سکتا تھا، اور مشال بے بسی سے وہیں صوفے پر بیٹھ گئی. سارے ہی چاہتے تھے وہ شادی کر لے تاکہ اس غم سے باہر نکل آئے، لیکن فارس کی ایک ہی بات تھی کہ سیرت ہی سیرت ہے. وہ یونیورسٹی آئی تھی تو کچھ دل کو پرسکون لگ رہا تھا. نہ جانے کیوں، لیکن کچھ مہینوں سے اس کی زندگی جیسے ایک عجیب سے بھنور میں الجھ گئی تھی. اسے اپنے ماضی کا کچھ یاد نہیں تھا، اور اس کا مستقبل کیسا تھا وہ نہیں جانتی تھی. بہت ساری باتیں تھیں جب وہ بلال سے پوچھتی تھی تو وہ گول مٹول کر جاتا تھا. وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی اصل عمر کتنی ہے. بلال کے مطابق اس کا بے فارم کہیں کھو گیا تھا. وہ حیران تھی کہ اس کے پاس بے فارم نہیں. اسے یہی نہیں پتا کہ وہ کتنے سال کی ہے. اندازہ 19 سے 20 سال کی لگتی تھی. بلال اسے یونیورسٹی چھوڑ کر اپنے کام کے لیے نکل گیا تھا. وہ خوش اسلوبی سے کلاس میں داخل ہوئی. اسے یونیورسٹی کا ماحول بہت اچھا لگا تھا. یونیورسٹی کافی پیاری تھی. اس کا دل لگا ہوا تھا. ایک سکون کی لہر تھی جو اس کے اندر اتر رہی تھی. نہ جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس یونیورسٹی سے کوئی دل کا خاص ناطہ جڑا ہے. پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا. اس دن کے بعد سے فارس نے قریشی ہاؤس میں قدم بھی نہیں رکھا. یقیناً وہ مشال کی بات پر اب تک غصہ تھا. مشال نے اسے کافی فون کیے، لیکن وہ یہی کہہ دیتا کہ وہ مصروف ہے. میں جانتی ہوں بھائی آپ مجھ سے ناراض ہیں. ناراضگی مجھ سے ہے نا؟ آیت کا کیا قصور؟ اور زمل وہ بھی کب سے آپ کا پوچھ رہی ہے آپ کیوں نہیں آ رہے؟ وہ بار بار فون پر ایک ہی بات کہتی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا مشال، میں مصروف ہوں. چکر لگاؤں گا کسی دن. وہ ٹال جاتا تھا. وہ بہن تھی، وہ جانتی تھی اس کے بھائی کو ابھی تک اس بات پر غصہ ہے، اسی لیے وہ یہاں آ ہی نہیں رہا. آج اس کا دل بہت زیادہ بوجھل تھا. کہیں بھی سکون کا سانس نصیب نہیں ہو رہا تھا. وہ آفس سے گھر جا رہا تھا جب اس کی گاڑی ایک یونیورسٹی کے پاس آ کر رکی. گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی. شاید گاڑی میں کوئی مسئلہ آ گیا تھا. وہ گاڑی سے باہر نکلا، بونٹ کھول کر چیک کیا، لیکن پھر بھی گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. اس نے آس پاس دیکھا تو حیران رہ گیا. وہ تو یونیورسٹی کے باہر ہی کھڑا تھا. اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ یہ وہی یونیورسٹی تھی جہاں اس نے پہلی بار سیرت کو دیکھا تھا. اسے آج بھی وہ دن یاد تھا. وہ یونیورسٹی فنڈز جمع کروانے کے لیے آیا تھا. وہ اکثر شہر کی ساری یونیورسٹیز میں اپنی کمپنی کی طرف سے فنڈز دیتا رہتا تھا. وہ گاڑی کو وہیں چھوڑتا ہوا اپنا کوٹ گاڑی میں رکھتا یونیورسٹی کے اندر داخل ہوا. اسے لگ رہا تھا آج بھی اس یونیورسٹی کے گوشے گوشے میں سیرت کی یادیں موجود ہیں. پہلی بار اس نے یونیورسٹی کی راہداری میں کسی لڑکی کے ساتھ باتیں کرتی نظر آئی تھی. وہ قدم قدم چلتا ہوا یونیورسٹی میں داخل ہو رہا تھا. ہر طرف سے سیرت کی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی.
उस दिन के बाद से वो बार बार यूनिवर्सिटी में आने लगा था। उसकी आंखों के सामने मंजर यादों की तरह नुमायां होने लगे। वो देख सकता था सीरत दूसरे फ्लोर की सीढ़ियां उतरती हुई अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ हंसती हुई उतर रही थी। उस दिन उसने बहुत खूबसूरत पाँव को छूती हुई काली फ्रॉक पहन रखी थी। फारिस को आज भी वो दिन याद था। वो कभी सीरत को भूला ही नहीं था, वो भूल ही नहीं सकता था। ये यूनिवर्सिटी बहुत ख़ास थी क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में ही इश्क हुआ था उसे पहली नज़र में ही सीरत से इश्क हो गया था और इस यूनिवर्सिटी में सीरत की बहुत सारी यादें थी। इन दोनों के इश्क की गवाह ये यूनिवर्सिटी थी। वो आगे बढ़ रहा था, उसका ध्यान सिर्फ दीवारों की तरफ था और इतने में वो सामने से आते किसी वजूद से टकरा गया। इससे पहले कि सामने वाली ज़मीन बोस होती, उसने झटके से कलाई पकड़ी उसे गिरने से बचाया। फारिस ने उसे अपनी जानिब खींचा, वो उसके कुशादा सीने से आ टकराई। उसने बहुत खूबसूरत पर्पल कलर का कुर्ता और पिंक कलर का ट्राउज़र पहना हुआ था। गले में भी पिंक दुपट्टा था, चादर कांधों के गिर्द थे, उसके बाल सारे जूड़े में कवर थे। उसका दुपट्टा फिसलता हुआ शानों तक आ चुका था। वो बमुश्किल से सीधी हुई और जैसे ही फारिस की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो दुनिया सारी की सारी साकित रह गई। वो बेहद बेयकीन था, उसे लग रहा था कि वो कोई ख्वाब देख रहा है। अपनी आंखों के सामने पूरे 6 माह बाद सीरत को देखते हुए जिस्म और रूह में सुकून उतर गया। वो यकटिक उसका चेहरा देखे जा रहा था, बिल्कुल वही सुनहरी आंखें, बिल्कुल वही चेहरा। वो 6 माह बाद बिल्कुल वैसी ही थी। सीरत, उसके होंठ फड़फड़ाए थे और वो जो खुद को गिरने से बचाने के लिए फारिस के सहारे खड़ी थी, फौरन से उससे दूर हो गई। फारिस तो बेयकीनी से उसे देख रहा था। तुम कहाँ चली गई थी सीरत? वो अगले ही पल उसके करीब होता उसे अपने सीने में जोर से भींच चुका था और रिदा के सर पर जैसे धड़ाधड़ आसमान फट रहा था। वो अगले ही पल फारिस से दूर हो गई। ये क्या बदतमीजी है? वो डरी सहमी उससे पूछ रही थी। फारिस ने बेहद बेयकीनी से उसे देखा। ये तुम मुझसे किस तरह की बातें कर रहे हो? वो अफसोस से पूछ रहा था, जैसे उसे सीरत की दिमागी हालत ठीक नहीं लगी। दूर रहकर बात करें। वो फौरन उससे 2 कदम दूर हो गई और उसका ये दूर होना फारिस के दिल में जैसे कांच के टुकड़े की तरह लगा। उसने बेहद बेयकीनी से सीरत का ये रूप देखा। सीरत, क्या तुम मुझे भूल गई? मैं तुम्हारा फारिस हूँ। अगले ही पल वो दोबारा उसके करीब होता, उसके गाल को प्यार से छूकर जैसे बेबसी से बता रहा था। रिदा ने फौरन उसका हाथ अपने गाल से दूर किया। देखें प्लीज़, दूर रहकर बात करें। वो जैसे बेबसी से फरियाद कर रही थी। पूरे 1 हफ्ते के बाद यूनिवर्सिटी में ये पहला वाक़या था जब कोई उसे इस तरह हाथ लगा रहा था। सीरत, उसने एक बार फिर पुकारा। रिदा को गुस्सा आ रहा था। देखें, मेरा नाम रिदा है, मैं सीरत नहीं हूँ। इस बार वो कुछ गुस्से से बोली कि फारिस बेयकीनी से उसे देखता रह गया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी बीवी हो, मेरी सीरत। फारिस ने उसे दोनों कांधों से पकड़कर झटका दिया और रिदा का मानो दिमाग घूम गया। उसके सर में बहुत शदीद दर्द उठती। बहुत हो गया, आप बदतमीजी कर रहे हैं। अब मैं सारी यूनिवर्सिटी को इकट्ठा कर लूँगी अगर अब आपने मुझे हाथ लगाया तो। वह अपने जिस्म की पूरी ताकत इकट्ठी करते हुए फारिस को धक्का देती 2 कदम पीछे हो गई। इससे पहले कि फारिस आगे बढ़ता वो फौरन पलटी और भाग गई। फारिस उसके पीछे ही था, लेकिन वो कहाँ गायब हो गई फारिस जान न पाया। सीरत, सीरत, वो पागलों की तरह उसे पुकारता उसे ढूंढ रहा था, लेकिन सीरत कहीं नहीं मिली। वो गायब हो गई। वो पिलर की ओट में छुपी हुई थी। जैसे ही फारिस नज़रों से गायब हुआ वो फौरन यूनिवर्सिटी से बाहर की जानिब भागी। वो बाहर आई तो बिलाल भाई बाइक पर बैठे उसी का इंतज़ार कर रहे थे। क्या हुआ, तुम इतनी देर कहाँ थी? उसने सवाल पूछा। पता नहीं भाई, वहाँ कोई आदमी था, कह रहा था कि मैं उसकी बीवी सीरत हूँ, जल्दी चले यहाँ से। मुझे वो कोई पागल साइको लग रहा था। रिदा के लहजे में खौफ था और बिलाल का सांस हलक में अटक गया। जल्दी बैठो, वो हाँप गया। उसके दिल में दर्द उठी। रिदा फौरन उसके पीछे बैठी। उसने फौरन बाइक यूनिवर्सिटी से बाहर निकाली। जब तक फारिस यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंचा सीरत गायब हो चुकी थी। वो जिंदा थी। वो जानता था उसकी सीरत जिंदा होगी, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि सीरत उसे पहचान क्यों नहीं रही। उसके कानों में सीरत के जुमले गूंज रहे थे। चाहे ज़मीन व आसमान एक हो जाए, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ आपकी रहूँगी फारिस। चाहे सारी दुनिया तबाह हो जाए, फिर भी मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। और आज वो अपने फारिस को भूल गई थी। फारिस की आंखों से आंसू बहते हुए गालों पर फिसल रहे थे। वो 28 साला बहादुर मर्द सड़क किनारे बैठा बच्चों की तरह रो रहा था। वो बहुत मजबूत था, लेकिन सीरत की जुदाई ने उसे वाकई पागल कर दिया था। कितने ही घंटे वो वहाँ बैठा रहा। होश तो तब आई जब बारिश बरसना शुरू हुई।
بارش اچانک ہی بہت تیز برسنے لگی، اسی لیے وہ اپنی گاڑی تک آیا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن گاڑی دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوئی۔ اس نے غصے سے ایک لات گاڑی کے ٹائر پر ماری اور اپنا ضروری سامان اٹھاتا ہوا کیب بک کروا کر وہ گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر آنے کے بعد اسے اتنا غصہ تھا کہ وہ ہر چیز توڑ پھوڑ کرتا جا رہا تھا۔ سیرت اس کی آنکھوں کے سامنے آئی تھی۔ ابھی اسے سیرت کو دیکھ لینے کی خوشی بھی نہیں ہوئی تھی جب وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ تم کیسے مجھے بھول سکتی ہو سیرت؟ تم میری نس نس میں بس گئی ہو اور اب تم مجھے بھولنے کی بات کر رہی ہو؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم مجھے بھول جاؤ گی اور میں یہ ہونے دوں گا؟ تم میرا جنون ہو۔ تم تو کہتی تھی تم مجھے کبھی نہیں بھولو گی، پھر مجھے کیسے بھول گئی؟ وہ جیسے بے بسی سے ہر چیز توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دوسری طرف بلال بہت پریشان تھا۔ تم کچھ دن تک یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، وہ سختی سے ردا کو ہدایت کر رہا تھا۔ لیکن کیا ہوا بھائی؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ بس جتنا کہہ دیا اتنا کرو۔ وہ اچانک غصے میں آیا تھا کہ ردا سہم اٹھی۔ کبھی بھی بلال نے اس سے غصے سے بات نہیں کی تھی۔ وہ خاموش رہی تو بلال نے اپنے لہجے کا احساس ہوا۔ میری پیاری بہن، میں تمہاری بھلائی کے لیے ہی بات کر رہا ہوں، شاباش جاؤ کمرے میں فوراً۔ وہ نرم پڑا تھا۔ ردا بنا کچھ کہے اٹھی اور اپنے کمرے کے جا کر غائب ہو گئی۔ ساری رات تکلیف میں تڑپتے ہوئے اگلے دن یونیورسٹی آیا تھا۔ اس کے بعد وہ سیدھا پرنسپل کے آفس میں گیا۔ میں نے کل اس لڑکی کو گراؤنڈ میں دیکھا تھا۔ وہ سیرت کی تصویر پرنسپل صاحب کو دکھا رہا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی تمام انفارمیشن ہر حال میں چاہیے، وہ بھی آج، ابھی اور اسی وقت۔ وہ کافی سنجیدہ تھا کہ پرنسپل صاحب نے اس بات میں سر ہلاتے فوراً اپنے کمپیوٹر سسٹم پر اس کی ساری انفارمیشن نکال لی۔ یہ نیو ایڈمیشن ہے ردا نعیم کے نام سے۔ فارس کے سر پر دھڑا دھڑ آسمان پھٹ رہا تھا۔ اس کی تمام انفارمیشن دے دیں۔ پرنسپل نے بنا کسی بحث کی ساری انفارمیشن نکال کر فارس کے حوالے کر دی۔ وہ یونیورسٹی سے باہر نکل آیا۔ وہ کراچی کے کسی پورش علاقے کے ایک فلیٹ میں رہتی تھی۔ اس کا نام یہاں پر ردا تھا، والد کا نام کچھ اور تھا۔ وہ 3rd ایئر میں پڑھ رہی تھی اور فارس بھی یقین تھا وہ اپنی گریجویشن پوری کر چکی تھی۔ وہ 23 سال کی تھی لیکن یہاں اس کی عمر صرف 19 سال لکھی تھی۔ اسے پورا یقین تھا وہ اس کی سیرت ہی تھی، لیکن اتنا سب کچھ کیسے بدل سکتا ہے؟ وہ سیدھا اس فلیٹ تک آیا تھا۔ اب اس فلیٹ کے باہر ہی کھڑا آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد اس نے ایک لڑکے کو فلیٹ کے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دوبارہ باہر نکلا تھا، شاید کسی ضروری کام کے لیے جا رہا تھا۔ رات ہر سو پھیل گئی تھی۔ فارس نے فلیٹ کی ہول میں ماسٹر کی لگائی۔ کچھ پل کی محنت کے بعد دروازہ کھل گیا۔ سارے فلیٹ میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ خود ہی اندازہ کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ ایک کمرہ خالی تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ دوسرے کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا اور سنگل بیڈ پر کوئی وجود لیٹا سو رہا تھا۔ فارس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ آہستہ سے اس کے چہرے سے کمبل ہٹا کر دیکھا تو وہ بائیں جانب کروٹ لیے سو رہی تھی۔ ایک سکون تھا جو فارس کے دل میں اترا۔ اس نے جھکتے فوراً اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ سیرت میری جان۔ اس کے لب بنا آواز کے حرکت میں ہلے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھی، اسی لیے اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑا۔ کوئی احساس نہ ہوا کہ کوئی اس کے پاس بیٹھا ہے۔ سیرت، فارس نے اس کا گال تھپ تھپایا، لیکن ایسا تھا جیسے وہ بے ہوش پڑی ہو۔ فارس حیران ہوا، اس کی نیند تو بہت کچی ہوا کرتی تھی، وہ تو چھوٹی سی آہٹ پر بھی اٹھ جایا کرتی تھی، تو پھر یہ سب اچانک؟ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی وہاں کچھ میڈیسنز پڑی تھی۔ فارس نے حیرانی سے ان میڈیسنز کو دیکھا۔ وہ کم سے کم بھی 7-8 طرح کی الگ الگ دوائیاں تھیں۔ دوائیوں کے پتے عادت سے زیادہ خالی تھے، جیسے وہ روز کھاتی ہو۔ فارس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا، وہ جیسے خوفزدہ ہوا اور اگلے ہی پل اس نے اپنا موبائل نکالا۔ ان ساری میڈیسنز کی تصویریں لینے کے بعد اس نے سیرت کی تصویر لی۔ پھر وہ اس کے پاس سے اٹھا اور اب سارے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا اسٹڈی ٹیبل سارا کنگال چکا تھا، ہر جگہ اس کا نام ردا ہی لکھا تھا۔ وہ حیران تھا سیرت کو کیا ہو گیا۔ باہر سے کچھ کلک ہونے کی آواز آئی، شاید وہ لڑکا واپس فلیٹ میں آ گیا۔ وہ کون تھا؟ اس کے بارے میں وہ ساری انفارمیشن نکال چکا تھا۔ یونیورسٹی کے حساب سے وہ ردا کا بھائی تھا، لیکن سیرت کے صرف 2 بھائی تھے، ہاشم اور جبران۔ تو پھر یہ لڑکا کون تھا؟ فارس نے محسوس کیا کہ قدم اس کے کمرے کی طرف ہی ہیں۔ وہ اٹھا تھا، بیلکنی کا دروازہ کھولے، بیلکنی میں داخل ہوا، پھر اس کے بعد بیلکنی کے ساتھ موجود پائپ کے سہارے زمین پر اتر گیا۔ اب سیرت کی بیلکنی اوپر رہ گئی تھی۔ وہ پلٹا تھا اور اب وہ اس بلڈنگ سے دور جا رہا تھا۔ اگلی بار وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے گا۔ سب سے پہلے وہ اپنے قریبی عزیز ڈاکٹر کے پاس آیا اور اب انہیں وہ ساری تصویریں دکھا رہا تھا۔ یہ میڈیسنز کس چیز کی ہیں؟ وہ بے چینی سے یہ جان لینا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر سنجیدگی سے اس میڈیسن کی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ یہ میڈیسن تو بہت زیادہ خطرناک ہے،
یہ میڈیسن کسی انسان کو اس کے لیے دی جاتی ہیں تاکہ اپنی یادداشت کھو دے، اور اگر اس نے اپنی یادداشت کھو دی تھی لیکن اس کی یادداشت واپس آنے کا خطرہ ہو تو اس لیے میڈیسن اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ اس کی یادداشت واپس نہ آئے۔ اس میڈیسن سے انسان اپنے ماضی کو بھولنے لگتا ہے، اور اگر یہ میڈیسن 6 ماہ تک پراپرلی دی جائیں تو وہ انسان ہمیشہ کے لیے اپنا ماضی بھول جائے گا۔ اگر اس میڈیسن میں ایک دن کی بھی لاپرواہی کر دی جائے تو پیشنٹ کی یادداشت واپس آنے لگتی ہے۔ کیا ان میں کوئی نیند کی دوا بھی ہے؟ فارس نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالتے پوچھا۔ جو بات ڈاکٹر نے افشاں کی فارس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ ہاں، ان میں نیند کی دوا بھی شامل ہوتی ہے تاکہ پیشنٹ پرسکون ہو کر گہری نیند سوتا رہے۔ اسے اتنا موقع ہی نہ دیا جاتا کہ وہ اپنے ماضی کو یاد کر سکے۔ فارس نے خود پر قابو پانے کے لیے ٹیبل کا سہارا لیا، اور اگر یہ میڈیسن 6 ماہ تک پیشنٹ کو کھلائی جا چکی ہو تو کیا پھر پیشنٹ کو کچھ یاد نہیں آئے گا؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تو ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ابھی تک 6 ماہ کی کھائی ہی نہ ہو۔ آپ ایک کام کریں، اس میڈیسن کو چینج کریں تاکہ آپ مجھے اس طرح کے متبادل میڈیسنز دیتے ہیں جس میں صرف پروٹین کی گولیاں ہوں لیکن دیکھنے سے وہ ایسی ہی لگیں۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ڈاکٹر کی کیبن سے باہر نکل آیا۔ سر تکلیف سے پھٹا جا رہا تھا، دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے، اور اس کے بعد وہ سیدھا قریشی ہاؤس آیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو چاروں باہر ہی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ فارس کو دیکھتے ہوئے سب پریشان ہوئے۔ اس کی حالت کافی بکھری ہوئی سی تھی۔ بھائی کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مشال فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ وہ ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھا۔ آج اس کی شکل سے ہی اس کی تکلیف واضح ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے، تم ٹھیک ہو؟ ہاشم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر سامنے رکھا اور وہ تصویر ان کے سامنے کر دی۔ میں تم لوگوں سے کہتا تھا نا کہ سیرت زندہ ہے، لیکن کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ وہ سارے بے حد بے یقین تھے۔ سب کو ایک عجیب سی چپ لگ گئی۔ میری بہن تمہیں کہاں ملی؟ یہ کہاں ہے؟ جبران نے سب سے پہلے ہوش میں آتے پوچھا۔ تو فارس نے ان کو ساری بات بتا دی۔ وہ ساری بات جاننے کے بعد وہ سارے بہت زیادہ حیران اور پریشان تھے۔ نہ جانے وہ لڑکا کون ہے جو میری سیرت کو کون سی دوائیاں کھلا رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں، میں سیرت کو وہاں پر ایک دن بھی نہیں رہنے دوں گا۔ فارس غصے سے گرجا تھا۔ ہاشم نے اس کے کاندھوں سے اس کو پکڑے واپس بٹھایا۔ پرسکون ہو جاؤ، اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں جو بھی کرنا ہے حکمت عملی سے کرنا ہوگا۔ لیکن فارس کہاں کچھ بھی سننے اور سمجھنے کی حالت میں تھا۔ تم لوگ سکون سے بیٹھ سکتے ہو، میں نہیں۔ پچھلے 6 ماہ سے میں کس طرح تڑپ رہا ہوں تم لوگ کیا جانو۔ میں تم لوگوں کو صرف یہ دکھانے کے لیے آیا تھا کہ میں سیرت کو ڈھونڈ چکا ہوں اور بہت جلد وہ میرے پاس ہوگی۔ ویسے بھی مجھے تم لوگوں سے کوئی امید نہیں، نہ ہی تم لوگوں سے کوئی مدد چاہیے۔ وہ غصے سے کہتا وہ وہاں سے نکل گیا اور ان سب نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اگلی رات وہ ایک بار پھر بیلکنی کے راستے اس کے کمرے میں داخل ہوا، لیکن آج وہ کچھ دیر پہلے ہی داخل ہو گیا تھا۔ کمرہ خالی تھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ فارس نے جلدی سے ساری دوائیاں بدل دیں اور وہیں کمرے میں ہی اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ کچھ بھی سوچ سمجھ پاتی، فارس نے جھٹکے سے دروازہ لاک کرتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، فارس کا ہاتھ اس کے لبوں تک آ چکا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے فارس کو اپنے کمرے میں دیکھ رہی تھی، جو اس کے سامنے کھڑا اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھتے فارس کو سکون کا احساس ہوا۔ 6 مہینے وہ اسی سکون کے لیے تو تڑپا تھا۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، شور مت کرنا، نرمی سے کہتے ہوئے اس نے ہاتھ ہٹایا اور ادا خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن لبوں نے ساتھ نہیں دیا۔ بہت مشکل سے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر پائی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بے حد خوفزدہ ہوئی تھی کہ فارس کو تکلیف ہوئی۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے یہ بات ہی سہانے روح تھی کہ وہ اس سے ڈر رہی تھی۔ یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں بھائی کو بلا لوں گی۔ وہ جیسے خود کو مضبوط دکھانا چاہ رہی تھی کہ فارس کو ناگوار گزرا۔ میں آج یہ ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تم واقعی میں میری بیوی ہو، فارس نے سختی سے کہتے اسے جیسے بہت کچھ باور کروایا۔ مجھے کچھ نہیں جاننا، کچھ نہیں سننا، جائے یہاں سے۔ وہ بے حد پریشان ہوئی تو فارس 2 قدم دور ہونے کی کوشش کرتی۔ دروازہ کھولتی اس سے پہلے ہی فارس نے اسے دوبارہ پکڑتے اپنا قریب کھینچا۔ جب میں کہہ چکا ہوں کہ تمہیں سچ بتاؤں گا تو مطلب بتاؤں گا۔ یہاں آؤ، بیٹھو، سختی سے کہتے اس نے ردا کو بیڈ پر بٹھایا۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور پھر چند سکرول کیے اور اپنے موبائل کی اسکرین ردا کے سامنے کی۔ یہ دیکھو، یہ ہماری شادی کی تصویریں ہیں۔ کیا تمہیں اب بھی یقین نہیں کہ میں تمہارا شوہر؟ ہماری شادی ہوئی تھی سیرت، وہ جیسے تکلیف زدہ لہجے کے ساتھ کہہ رہا تھا۔
اور سیرت پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں واقعی ان کی شادی کی تصویریں ہی جگمگا رہی تھیں۔ میں نہیں مانتی، وہ جیسے ڈرتی ہوئی اپنا رخ موبائل سے دور کر گئی۔ تمہارے ماننے یا ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، یہی سچ ہے، تم میری بیوی ہو اور اس سچ کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ اس نے سختی سے دوبارہ اس کی نظریں اپنے موبائل پر ٹکائیں۔ وہ خوف زدہ ہوئی تھی، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ کیا یقین کرتی؟ تم سیرت ہو اور میں تمہارا شوہر، تم میری سیرت ہو، یاد کرنے کی کوشش کرو نا سیرت۔ اس بار اس نے کچھ نرمی سے کہا، لیکن سیرت خاموش رہی۔ اس نے دوبارہ چند کلک کیے اور ایک بار پھر موبائل کی اسکرین سیرت کے سامنے کی۔ یہ دونوں تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہاری بھابیاں ہیں، اس کے علاوہ تمہارے اس دنیا میں کوئی بھائی نہیں۔ وہ شخص جسے تم بھائی کہہ رہی ہو تمہارا بھائی نہیں ہے سیرت۔ اور اس بات پر سیرت کو غصہ آ گیا۔ میں اپنے بھائی کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے غصے کے ساتھ آگ نمایاں ہوئی تھی کہ فارس افسوس سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ شخص تمہارا کچھ نہیں لگتا، تم ایک غیر مرد کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی۔ فارس کی بات پر ردا کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ تمہارے صرف 2 بھائی ہیں اور بھائی صرف وہی ہوتا ہے جسے اللہ نے آپ کا بھائی بنایا ہو۔ کوئی غیر مرد تمہارا بھائی نہیں ہو سکتا۔ تم یہاں محفوظ نہیں ہو، ایک بار سوچو تو صحیح۔ تمہیں کچھ یاد ہے؟ تمہاری ڈیٹ آف برتھ کب آتی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تم نے کتنا پڑھا ہوا ہے؟ تم نے پھر یونیورسٹی جوائن کر لی، تمہاری گریجویشن پوری ہو چکی ہے۔ تم 23 سال کی ہو جبکہ تمہاری عمر 19 سال بتائی گئی ہے، جبکہ تمہارا دوبارہ 3rd ایئر میں ایڈمیشن کروا دیا گیا۔ تم 23 سال کی ہو سیرت، تمہاری گریجویشن پوری ہو گئی ہے، پھر تمہیں کیا ضرورت ہے دوبارہ یونیورسٹی جانے کی؟ اور یہ دوائیاں؟ اس سے ایک نظر ٹیبل پر پڑی۔ ان دوائیوں پر ڈالی، یہ تمہارے لیے زہر ہے۔ تم انہیں کھا کر اپنے ماضی کو بھولتی جا رہی ہو۔ تمہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا کہ تم کون ہو، تم کہاں سے آئی ہو، تمہارا بچپن کیا تھا۔ کیا تمہیں کچھ یاد ہے؟ سنجیدگی مگر نرمی سے 2 ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے اس نے سیرت کو کاندھوں سے ہلکا سا جھٹکا دیا کہ سیرت ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس کے پاس کسی بھی سوال کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ وہ کیا کہتی؟ تم یہ دوائیاں کھا کر ایسے سوتی ہو جیسے انسان بے ہوش ہو گیا ہو۔ ان دوائیوں میں تمہارے لیے نیند کی گولیاں ملا دی گئی ہیں تاکہ تم سوتی رہو، تم اپنے ماضی کے بارے میں سوچ نہ سکو۔ تم اتنی گہری نیند سو جاتی ہو کہ تمہیں کچھ خیال نہیں رہتا تم کہاں ہو۔ تمہاری نیند ایسی نہیں تھی سیرت، تم تو ایک ہلکی سی آہٹ سے اٹھ جاتی تھی، اور اب تم شور میں بھی سوتی رہتی ہو کیونکہ تمہیں سلایا جاتا ہے، تمہیں یہ زہر دیا جا رہا ہے۔ تم یہ زہر کھا کر آہستہ آہستہ خود کو بھول جاؤ گی۔ سیرت، خدا کے واسطے یہ مت کھاؤ۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے فارس نے بے بسی سے فریاد کی اور سیرت پتھر ہو گئی۔ میں کیسے یقین کروں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے ایک بار پھر کمزور سی مزاحمت کی۔ تمہیں یقین کرنے کی ضرورت نہیں، بس میری ایک بات پر عمل کرنا۔ صرف کچھ دن ان میڈیسنز کو مت کھانا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم اپنے ماضی تک پہنچ جاؤ تو یہ میڈیسنز مت کھانا۔ یہ تمہارے لیے زہر ہے، یہ تمہارے ماضی کو تمہاری زندگی سے ختم کر رہے ہیں۔ پلیز انسان ہونے کے ناطے میری اس بات پر عمل کرنا۔ اس بار میں تمہارے ساتھ کوئی بھی زور زبردستی نہیں چاہتا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب پہلے تمہاری مرضی کے بنا میں نے تم سے نکاح کیا تھا۔ تمہیں لگتا تھا کہ میں بہت زیادہ سرد مزاج انسان ہوں اور مجھے غصہ بہت آتا ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر میں نے خود کو بدل کر ثابت کیا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں سیرت؟ تکلیف اور افسوس سے وہ پوچھ رہا تھا۔ سیرت خاموش رہی۔ وہ کیا کہتی؟ میں دوبارہ واپس آؤں گا، اس بار میں تمہیں ٹائم دینا چاہتا ہوں۔ سچ تک خود جانو اور پہنچو۔ اگر واقعی چاہتی ہو کہ تم سچ جان جاؤ تو یہ دوائی مت کھانا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ بیلکنی سے باہر نکل گیا اور سیرت جہاں تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ جو آنکھوں سے دیکھا وہ سچ تھا، جو کانوں سے سنا وہ سچ تھا، یا پھر جو اسے پچھلے 6 ماہ سے بتایا گیا تھا وہ سچ تھا۔ وہ بے یقین ہی بے یقین تھی۔ ساری رات وہ ایسے ہی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے روتی رہی۔ دوائی کھانا بھول ہی گئی تھی۔ فارس کی باتیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا؟ وہ ان دونوں کے درمیان سٹک ہو گئی تھی۔ اگلا دن شروع ہوا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، بلال کے سامنے بالکل نارمل بیہیو کیا، لیکن اسے یہ سوال پریشان کر رہا تھا، اگر وہ دوائی نہیں کھائے گی تو کیا ہوگا؟ بھائی، اگر کبھی غلطی سے میں نے دوائی نہ کھائی تو کیا ہوگا؟ لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھتے پوچھا تو بلال نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ کیا تم نے دوائی مس کی ہے؟ وہ پریشان ہوا۔ ردا نے فوراً ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بھائی،
میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ تو بلال نے لمبی سکون کی سانس لی۔ اگر تم دوائی نہیں کھاؤ گی تو تمہاری جان کو خطرہ ہوگا، سختی سے کہتے وہ اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا، کیونکہ اسے کام پر جانا تھا۔ اس دن کے بعد پورے 1 ہفتے تک فارس اس کے سامنے نہیں آیا۔ پورا 1 ہفتہ وہ گھر میں ہی بند تھی، وہ کہیں نہیں گئی۔ آدھی راتوں کو اٹھ کر وہ رونے لگتی، نہ جانے کیوں اسے تکلیف ہونے لگتی تھی۔ وہ دوائی کھانا بھول چکی تھی۔ روز وہ 1 گولی دوائی کی نکال کر ڈسٹ بین میں پھینک دیتی یا پھر واش روم میں بہا دیتی، کیونکہ بلال روز چیک کرتا تھا دوائی کھا رہی ہے یا نہیں۔ اب اسے بھی شک ہونے لگا تھا کہ بلال آخر اس کی دوائیوں کے معاملے میں اتنا کانسیس کیوں ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس اسے کچھ یاد نہیں، اور اسی 1 ہفتے میں وہ نیند میں بے چین ہوتی تھی، جیسے بہت ساری ماضی کی یادیں آنکھوں کے سامنے آتی ہیں لیکن کچھ یاد نہیں آتا تھا۔ آج پورے 1 ہفتے کے بعد اس نے بلال سے بات کرنے کا سوچا۔ بھائی، میں سوچ رہی تھی مجھے یونیورسٹی واپس جانا چاہیے، میں گھر میں بور ہو جاتی ہوں۔ اس کی بات سنتے بلال نے بہت غور سے اسے دیکھا، جس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کیا تم رات میں سوتی نہیں ہو؟ اسی جانچتی نظروں سے بلال کو دیکھا۔ سوتی تو ہوں، ردا نے خود کو فوراً ہلکا پھلکا کیا۔ پلیز مجھے یونیورسٹی چھوڑ دیں، میں گھر میں بہت زیادہ بور ہو جاتی ہوں۔ ایک بار پھر وہ اسی بات پر آئی تھی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی ردا، تم صرف گھر میں رہو گی۔ اور ردا نے بے حد بے یقینی سے بلال کو دیکھا۔ لیکن کیوں بھائی؟ جیسے اسے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ بلال کیا کہہ رہا ہے۔ بس میں کہہ چکا ہوں، تم گھر کے اندر ہی رہو گی، تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اسی لیے تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، سختی سے کہتے وہ ناشتہ کیے اپنے کام کے لیے نکل گیا۔ ردا کو اب رونا آ رہا تھا، آخر وہ کیوں اس گھر میں بند ہو کر رہ گئی؟ وہ زندگی کھل کر جینا چاہتی تھی۔ فارس کی باتوں پر آہستہ آہستہ یقین ہوتا جا رہا تھا، اور لیٹے لیٹے کب سو گئی اسے احساس نہ ہوا۔ آنکھوں کے سامنے بیوٹی پارلر کا منظر نمایاں تھا۔ وہ فارس سے موبائل فون پر بات کرتے ہوئے بیوٹی پارلر میں داخل ہو رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد آ جانا، میں تمہیں پک کر لوں گا، وہ ہدایت کر رہا تھا۔ سیرت نے اس بات میں سر ہلاتے موبائل پرس میں ڈالا، اور اس سے پہلے کہ وہ سامنے دیکھتی نہ جانے کہاں سے کوئی لڑکی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں چاقو تھا جو وہ سیرت کے گلے پر رکھ چکی تھی۔ جو کچھ ہے نکالو، سختی سے کہتے اس نے سیرت کو گھبرانے پر مجبور کر دیا۔ سیرت نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اس نے کچھ بھی کہنے نہ دیا، اور اس کی نظر سیرت کے گلے سے لٹکتے ہار پر گئی۔ وہ اگلے ہی پل اسے اتار چکی تھی۔ خبردار، اگر تمہاری آواز نکلی تو جان سے جاؤ گی۔ وہ لڑکی دیکھنے سے ہی کوئی گینگسٹر اور چور لگ رہی تھی، اور اگلے ہی پل وہ ایک سائڈ ہٹی اور غائب ہو گئی۔ سیرت نے آس پاس دیکھا لیکن وہ لڑکی کہیں نہیں تھی۔ وہ جان نہیں پائی، اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اگر فارس کو پتہ چل گیا کہ اس نے اپنی منہ دکھائی میں دیا گیا ہار کھو دیا تو وہ بہت غصہ کرے گا، اور اسے فارس کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ فوراً بیوٹی پارلر سے باہر نکل گئی۔ ابھی وہ دروازے میں ہی تھی جب بیوٹی پارلر میں بم بلاسٹ ہوا تھا۔ وہ ہوا میں اچھلتی ہوئی شاید کچھ دور جا گری، سر پر گہری چوٹ آئی۔ ابھی وہ بیوٹی پارلر کے گیٹ سے باہر نکلی تھی، وہ صرف بلڈنگ سے باہر تھی۔ بہت مشکل سے اپنا چکراتا سر بحال کرتے وہ وہاں سے باہر نکلی تھی۔ اس نے کچھ فاصلے پر 2-3 لوگوں کو دیکھا جو شاید بیوٹی پارلر میں کسی کو مارنے کے لیے گھسے تھے۔ ان کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ ڈھونڈو اس لڑکی کو، زندہ بچ کر نہیں جانی چاہیے۔ ان کی بات سنتی سیرت فوراً درخت کی اوٹ میں ہو گئی۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا لیکن وہ اپنے ہوش و حواس میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ غائب ہو گئے تو سڑک پر آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچ سمجھ پاتی، سامنے آتی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ وہ سڑک پر گری تھی، پھر بے ہوش ہو گئی اور ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی تو وہ بہت بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ چہرہ سارا پسینے سے تر تھا۔ اس کے لبوں نے حرکت کی۔ فارس! وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی، بے چینی سے لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ سکون میسر نہیں آ رہا تھا۔ دوبارہ کمرے میں آ گئی۔ دوپہر ہو گئی، وہ کمرے میں ہی بند رہی۔ پھر دوپہر سے شام ہو گئی۔ جب بلال گھر آیا وہ کمرے میں بند تھے۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا۔ ردا، کیا بات ہے، یہاں کیوں بیٹھی؟ اس نے محبت سے پکارا۔ اس سے پہلے وہ اس کے گال کو چھوتا اس نے ایک جھٹکے سے بلال کا ہاتھ خود سے دور کیا۔ دور رہے مجھ سے، وہ چیخی تھی کہ بلال حیران ہوا۔ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے بات کر رہی؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا غصہ بھی شامل ہوا تھا۔ کچھ نہیں لگتے آپ میرے۔ اس کی بات سنتے بلال کے چہرے کا خون نچڑا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ بھائی ایسے ہوتے ہیں؟ آپ نے مجھے اس گھر میں بند کر کے رکھ دیا، میں کھل کر سانس بھی نہیں لے پا رہی۔ وہ رونے لگی تھی کہ بلال کو دکھ ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا مین ڈور کی گھنٹی کلک ہوئی۔ وہ دروازہ کھولنے گیا تو سامنے فارس اور ہاشم کھڑے تھے۔ جی، آپ لوگ کون؟ بلال نے اس سے پوچھا۔ یہ تمہیں پولیس والے بتائیں گے، فارس سختی سے کہتے ہوئے ایک سائڈ ہٹ گیا اور پیچھے سے پولیس باہر نکلی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بلال نے حیرت سے پوچھا۔ سیرت کہاں؟ اگلے پل ہاشم نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور لفظ سیرت پر بلال بھونچ کا کر رہ گیا۔ یہاں کوئی بھی سیرت نہیں، جائے یہاں سے۔
بلال نے فوراً خود کو کنٹرول کرنا چاہا لیکن فارس اسے دھکا دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ سیرت وہیں بیٹھی رو رہی تھی۔ سیرت، اس کی آواز سے وہ ہوش میں آئی، اپنے آنسو صاف کر لیے۔ چلو اٹھو، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ فارس کی بات پر وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اور اس سوال پر فارس حیران ہوا۔ سیرت، کیا ہو گیا؟ میں تمہارا شوہر ہوں فارس۔ اس نے اجنبی نگاہوں سے دیکھا۔ میں نہیں جانتی آپ کو، آپ جائیں یہاں سے۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ وہ پریشان ہوتی چلانے لگی۔ بلال فوراً بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی ہاشم بھی تھا۔ ہاشم نے بے یقینی سے سیرت کو دیکھا۔ اس کی بہن زندہ سلامت تھی۔ اس سے پہلے کہ بلال اس کے قریب ہوتا، فارس درمیان میں ہی آ گیا۔ خبردار، اگر میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو چھوڑوں گا نہیں۔ فارس کی دھمکی سے بھی بلال پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ وہ میری بہن ہے، سمجھے؟ وہ اگلے ہی پل اپنا آپ چھڑواتا رضا کے پاس پہنچا۔ وہ تمہاری نہیں، میری بہن ہے، ہاشم نے بھی غصے سے کہا تھا۔ تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ میری بہن رضا ہے، تم لوگوں کی سیرت نہیں۔ اگلے ہی پل اس نے ہاشم کو دھکا دیا۔ ہاشم بھائی، اس کی چیخ نکلی تھی۔ ایک پل سے پہلے انہوں نے ایک ساتھ سیرت کو دیکھا جو بیڈ سے اٹھ رہی تھی اور ہاشم کے پاس آ رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہاشم کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ تمہیں میں یاد؟ وہ بے بسی سے سوال پوچھ رہا تھا۔ رضا نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا، کچھ سوچنے لگی، مگر کچھ خاص یاد نہیں آیا۔ سیرت، فارس نے پکارا۔ اس نے جھٹکے سے پیچھے دیکھا۔ فارس، اس کے لبوں نے فارس کا نام لیا تو فارس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے کتنے عرصے کے بعد فارس کو پکارا تھا۔ یہ ہم لوگ کہاں ہیں؟ وہ آس پاس دیکھتے حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاشم بھائی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ دوبارہ ہاشم کے قریب ہوتی اس کے سینے سے لگ گئی اور ہاشم کو سکون کا احساس ہوا۔ رضا، بلال نے اسے پکارا۔ ہاشم نے اسے اپنے سینے میں بھیج لیا۔ چلو گھر چلتے ہیں، ہمارے گھر۔ چھوڑو مجھے۔ پولیس بلال کو پکڑ رہی تھی اور وہ چیخا تو وہ پلٹی تھی اور اب غور سے بلال کو دیکھ رہی تھی جسے پولیس پکڑ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑیں میرے بھائی کو۔ اگلی پل وہ بلال کی جانب لپکی۔ ہاشم نے اسے کاندھوں سے پکڑا۔ یہ تمہارا بھائی نہیں میری جان، میں تمہارا بھائی ہوں، چلو شاباش گھر چلتے ہیں۔ ہاشم نے اسے کاندھوں سے پکڑے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نہیں، وہ میرے بھائی ہیں، وہ چیخ رہی تھی اور پھر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ بلال کو پولیس لے جا چکی تھی۔ وہ دونوں سیرت کو اپنے ساتھ قریشی ہاؤس لے آئے تھے۔ میڈیسن نہ کھانے کی وجہ سے اسے ماضی کی یادیں پریشان کرنے لگیں۔ وہ ماضی اور حال میں الجھ رہی تھی۔ اسے کچھ یاد آ رہا تھا۔ اس کا ماضی اور حال گڈ مڈ ہو رہا تھا۔ اسی لیے اسے کبھی یاد آ جاتا تھا کہ وہ کون ہے اور کبھی یاد نہیں رہتا تھا کہ وہ سیرت ہے یا رضا۔ اس کی آنکھیں کھلی تو وہ ایک کمرے میں تھی۔ اٹھ کر بیٹھی تو آس پاس دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا، بس وہ اکیلی تھی۔ اس کی نظر دیوار تک گئی جہاں اس کی بہت ساری تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ وہ بے حد بے یقینی سے بیڈ سے اٹھی تھی اور قدم قدم چلتی اس دیوار تک آئی۔ ان تصویروں کو چھو کر دیکھا، اس کی 5 سے 6 سال پرانی تصویریں تھیں۔ ہاں، وہ پہچان سکتی تھی کہ وہ وہی ہے، لیکن اسے یاد نہیں یہ تصویریں کب بنائی گئی تھیں۔ وہ سارا کمرہ دیکھتی، کمرے سے باہر نکلی تو کمرے کے باہر وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ سیرت کو دیکھتے ہوئے وہ سارے اس کی طرف بڑھے تھے۔ جبران آگے بڑھتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا۔ تم کہاں چلی گئی تھی میری جان؟ اس کے ماتھے پہ لب رکھے ہوئے جبران کو سکون کا احساس ہوا۔ اگلی پر اس نے جبران کو خود سے دور دھکیلا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کی ہمت کیسی ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ غصے سے گرجی تھی۔ جبران نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ فارس اور ہاشم بھی اس کے پاس آ گئے۔ سیرت، فارس کی پکار پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کتنی بار کہا ہے آپ کو میں آپ کی سیرت نہیں ہوں، جان چھوڑے میری۔ وہ غصے سے گرجے۔ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ بلال بھائی کہاں ہیں؟ بے بسی سے کہتے وہ آس پاس دیکھنے لگے۔ زمل اور مشال بھی اس کے پاس آ گئی۔ یہ تمہارا گھر ہے سیرت، یہ تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارا شوہر ہے اور تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ تمہیں شاید ابھی کچھ یاد نہیں، لیکن آہستہ آہستہ تمہیں یاد آ جائے گا۔ ابھی تم کمرے میں آؤ اور آرام کرو۔ مشال اتنا کہہ کر اپنے ساتھ اسے کمرے میں لے گئی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے میرے بھائی کے پاس جانا ہے، وہ غصے سے بول رہی تھی کہ اچانک ٹھیک ہے، تم پہلے سو جاؤ، پھر اس بارے میں بات کریں گے۔ وہ دوبارہ اسے بیڈ پر لٹا کر چلی گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو سارے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ میری ڈاکٹر سے اس بارے میں تفصیل سے بات ہوئی۔ اس کا کہنا ہے کہ میڈیسنز چھوڑنے کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ 4 ماہ سے مسلسل میڈیسن لے رہی تھی، اسی لیے اسے کچھ یاد نہیں تھا، لیکن میڈیسن چھوڑنے کے بعد اسے آہستہ آہستہ یادیں یاد آ رہی ہیں، لیکن ایک دم سے اسے یاد نہیں آئے گا وہ کون ہے۔ ایک پل کے لیے وہ سیرت ہوگی اور اگلے ہی پل وہ خود کو رضا سمجھنے لگے گی۔ ہمیں اسے ٹھیک ہونے کے لیے وقت دینا ہوگا۔ مشال کی بات پر سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ 2 ہفتے گزر گئے تھے اور وہ 2 ہفتوں سے یہیں تھی۔ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو رہی تھی، لیکن اسے ابھی تک یاد نہیں آیا کہ وہ سیرت ہے۔
वो लाउंज में बैठी हुई थी जब फारिस उसके सामने आकर बैठा। सीरत उसे पुकारा था। सीरत ने चेहरा उठाया, उसे देखा और अगले ही पल चेहरा फेर गई। मुझे मेरे भाई के पास जाना है, खुदा के लिए मेरे भाई को मेरे पास लेकर आए। उसकी आज भी वही गर्दान थी जो 2 हफ्ते पहले थी। तुम्हारे दोनों भाई यहीं पर हैं, तुम्हें किस भाई की ज़रूरत नहीं है, बताओ, हम आ जाएंगे। हाशिम उसके साथ आकर बैठा। उसने बेबसी से हाशिम को देखा। हाशिम भाई, उसने कितने अरसे बाद हाशिम भाई कहा था। अब तो लगता था कि सदियां गुजर गईं। उसने सीरत के मुंह से हाशिम भाई नहीं सुना। आपके दोस्त मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, खुदा के वास्ते मेरे भाई को लेकर आएं। मैं भी तो आपकी बहनों की तरह ही हूं ना, प्लीज़। वो बेबसी से फरियाद कर रही थी। हाशिम के दिल को कुछ हुआ था। वो आज अपने सगे भाई पर एक गैर को फौकियत दे रही थी। अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगा पुलिस स्टेशन, फिर बात करूंगा, ठीक है। इतना कहते साथ वो उठ खड़ा हुआ और सीरत भी उठी, कमरे में जाकर बंद हो गई। फारिस बेबसी से उसे देखता रह गया। वो आंखों के सामने थी, फिर भी उससे बहुत दूर थी। वो दोनों पुलिस स्टेशन आए। आज पूरे 15 दिन गुजर चुके, लेकिन बिलाल ने अपना मुंह नहीं खोला। वो दोनों उसके सामने बैठे हुए थे। सीरत की जान को किससे खतरा है? हाशिम के सवाल पर बिलाल का सांस खुश्क हुआ। हम जानते हैं कि तुम सीरत की जान बचाने के लिए ही उसे रिदा बनाकर अपने साथ यहाँ पर ले आ गए थे, लेकिन सच बताओ, वो सच जो हम नहीं जानते। हम उसके अपने हैं, उसकी हिफाजत तुमसे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। बिलाल ने बेबसी से चेहरा उठाए ऊपर देखा। अगर दोबारा उसे देखना चाहते हो तो बता दो, वरना हम कभी भी ज़िंदगी में उसे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखने देंगे। जिब्रान की बात पर वो सांस भी मुश्किल से ले पाया। अभी ये बात सिर्फ हम दोनों के पूछने के लिए आए हैं। अगर फारिस आ गया तो वो तुम्हें ज़मीन में ज़िंदा गाड़ देगा। फ़िलहाल उसका ध्यान सीरत की सेहत में अटका हुआ है, इसीलिए तुम्हारी जान की खलासी है। इसीलिए बेहतर यही है कि हमें बता दो। हाशिम की बात पर उसने सच बताने का फ़ैसला कर लिया। वैसे भी वो उसके सगे भाई थे। मेरी बहन रिदा का एक्सीडेंट हुआ था। मैं उसकी जान बचाने के लिए पैसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। जब रास्ते में वो मेरी गाड़ी से आकर टकराई। गाड़ी से बाहर निकला, वो बेहोश हो चुकी थी। उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि उसके सर पर काफ़ी गहरी चोट आई है। उसे जान से मार देने की कोशिश की गई और इसी वजह से वो अपनी याददाश्त खो चुकी। मेरी बहन रिदा की मौत हो गई, उसकी जान नहीं बच पाई। उस वक्त में मुझे एक आदमी का फ़ोन आया। न जाने वो कौन था, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, बस उसका ये कहना था कि वो फारिस मीर का कोई राइवल है। उसने सख्ती से कहा कि अगर उसकी बीवी को वापस फारिस के हवाले किया तो वो इस मासूम की लड़की को जान से मार देगा। वो चाहता है कि फारिस की बीवी उससे दूर करके फारिस को इमोशनली वीक करके उसे डैमेज कर दे। उसने मुझे सख्ती से कहा था कि जिस तरह मैंने एक रिदा खोई है, इसी तरह दूसरी रिदा को भी खोना पड़ेगा और मैं उसे मरते नहीं देख सकता था। मैंने कुछ अर्से पहले अपनी एक बहन खोई थी। मैंने उसे रिदा बना लिया और अपने साथ यहाँ से दूर ले गया। वो शख्स वक्फे वक्फे से मुझे फ़ोन करके कहता था कि अगर कभी कभी फारिस की बीवी उसके सामने गई तो तुम्हारी और तुम्हारी इस बहन की जान ले लूँगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी, बस उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। होश में आने के बाद उसने मुझे भाई कहा था। उसे कुछ याद नहीं, लेकिन फिर भी उसे ये याद था कि वो किसी की बहन है। मैं उसका भाई बन गया। उस आदमी ने ही कहा था कि फारिस की बीवी की याददाश्त कभी भी वापस नहीं आनी चाहिए, इसीलिए वो ज़बरदस्ती वो सारी दवाइयाँ भेजता था ताकि मैं सीरत को खिलाऊं, ताकि उसे कुछ याद ना आए। 4 माह पहले वो मुकम्मल ठीक होकर घर आई थी। 4 माह से ही वो सारी दवाइयाँ खा रही थी। अगर वो 6 माह तक दवाइयाँ खा लेती तो फिर कभी भी याद ना आता कि वो कौन है। इतना कहते साथ वो खामोश हो गया। जिब्रान और हाशिम की नज़रें टकराईं। सिर्फ एक आखिरी बार तुम उससे मिलोगे, उसे सारा सच बताओगे और उसके बाद तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओगे। बाकी जहाँ तक रही बात सीरत की, तो हम उसे खुद संभाल लेंगे, उसकी हिफाजत खुद कर सकते हैं। एक बार हम उसकी हिफाजत में नाकाम हुए हैं, बार बार नहीं होंगे। उनकी बात पर खामोशी से इस बात में सर हिलाया। ये रात का वक्त था जब वो सारे घर में दाखिल हुए। जाओ सीरत को बुला कर लाओ, हाशिम ने मिशाल से कहा था। वो उठी और अगले पल सीरत को बुलाकर बाहर ले आई। बिलाल को देखते हुए फ़ौरन आगे बढ़ी और उसके सीने से लग गई। आप कहाँ चले गए थे भाई? मैंने आपको बहुत कितना याद किया। आंखों की नमी को काबू करते सवाल पूछ रही थी। बिलाल ने उसे कांधों से पकड़े खुद से दूर किया। मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूँ। उसके लहजे की सख्ती देखते वो परेशान हुई। आप ठीक हैं भाई? वो परेशानी से पूछ रही थी और वो दोनों भाई चुप से खड़े थे। उनकी बहन किसी और को भाई कह रही थी। वो उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का मकाम था। वो मकाम जो इन दोनों का था वो किसी और को दे चुकी थी। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ सीरत, उसने सीरत से कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपकी बहन रिदा हूँ ना। वो बेयकीनी से पूछ रही थी। नहीं, ये सच नहीं, ये दोनों तुम्हारे भाई हैं। तुम्हारा शौहर फारिस है,
اس کے بعد اسے ساری بات بتاتا گیا۔ فارس بھی ان دونوں کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا۔ ساری باتیں سن چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے بلال کو دیکھ رہی تھی۔ سارا سچ جان لینے کے بعد وہ ایک دم سے دور ہو گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بھائی ایسے ہوتے ہیں؟ وہ بے حد بے یقین تھی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ جذبات سے بوجھل لہجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بلال پر غصہ کرے یا پھر تکلیف محسوس کرے؟ اگر اس نے سیرت کو تکلیف دی تھی تو پھر اس نے سیرت کو بچایا بھی تو تھا۔ وہ بنا کچھ کہے پلٹی اور جا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ بلال نے ایک بے بس نظر ان تینوں پر ڈالی اور پھر بنا کچھ کہے وہاں سے باہر نکل آیا۔ تو آخر اس نے اپنی رضا کھو ہی دی۔ اب اسے اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ رضا کو کھو چکا۔ ہاشم فارس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کچھ وقت دو، کچھ سپیس دو، تھوڑا وقت اور تھوڑا صبر۔ جہاں اتنا صبر کیا وہاں کچھ دیر اور سہی۔ ہاشم کی بات پر فارس مٹھیاں بھیجتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ ایک ہفتہ مزید گزر گیا۔ وہ ایک ہفتے سے قریشی ہاؤس نہیں گیا تھا۔ وہ جو وہاں جاتا تھا تب تو سیرت کو لے کر زیادہ حساس ہو جاتا تھا۔ دل چاہتا تھا اسے پکڑے اور اپنے سینے سے لگا لے، لیکن سیرت اسے اتنا موقع ہی نہیں دے رہی تھی، اسی لیے وہ گیا ہی نہیں تھا۔ ہاشم سے بات کر کے وہ اس کی خیریت جان لیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ خاموش ہو کر رہ گئی ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی۔ وہ آفس سے آیا تھا اور آج بہت زیادہ تھکا ہوا تھا۔ دماغ بے سکونی کا شکار تھا۔ زندگی کے 7-8 مہینے اس پر بہت بھاری گزرے تھے۔ ان مہینوں نے اسے تھکا دیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا اور بے بسی سے اپنے اس ویران گھر کو دیکھا۔ سیرت کے بنا یہ گھر واقعی ویران تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ جلانے کے لیے بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کی نظر بس اپنے ہاتھ پر موجود گھڑی کو دیکھا جہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ آج وہ کافی لیٹ ہو گیا تھا۔ بیگ صوفے پر رکھتا ہوا اس نے اپنا کوٹ اتارا، ٹائی اتاری اور وہیں صوفے پر پھینک دی۔ شوز اتارے، وہ بھی وہیں پھینک دیے۔ بے سکونی ہی بے سکونی تھی۔ بنا کچھ کھائے پیے وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ بس سونا چاہتا تھا۔ اس کے بیڈ پر لیٹنے کی دیر تھی کہ کمرے سے ایک نسوانی چیخ گونجی اور فارس ایک دم سے اچھل کر دور ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی سے لیمپ پر ہاتھ مارا۔ سارا کمرہ روشن ہو گیا اور اسے بیڈ پر بیٹھی نظر آئی۔ وہ اپنی کونھی مسل رہی تھی اور فارس بے حد بے یقینی سے اسے اپنے کمرے میں دیکھ رہا تھا۔ اسے تو یہ کوئی خواب معلوم ہو رہا تھا۔ اندھے ہو کے نظر نہیں آتا؟ میری بازو توڑ دی؟ وہ غصے سے گرجی تھی، لیکن فارس تو بس اسے بے چینی سے دیکھ رہا تھا۔ سیرت؟ اس کے لب حرکت میں آئے۔ سیرت اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے بیڈ پر لیٹنے کا؟ کم سے کم انسان دیکھ لیتا ہے کہ نیچے کہیں کوئی نازک جان تو نہیں ہے۔ خفگی سے کہتی وہ فارس کے کاندھے پر ایک مکہ مار چکی تھی، لیکن فارس اب تک بے یقین تھا۔ سیرت، یہ تم ہو؟ کیا تم واقعی یہاں پر ہو؟ وہ اگلی پل اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اس سے پوچھ رہا تھا، اور اب وہ زچ ہو چکی تھی۔ نہیں، یہاں تو میرا بھوت ہے۔ اسی لیے جل بھن کر کہنے پر فارس کو یقین ہو گیا کہ وہ واقعی یہاں پر ہے۔ اسے کوئی وہم نہیں ہوا۔ کھل کر مسکرایا تھا۔ ساری بیزاریت ہوا ہوئی اور اگلے ہی پل اسے پوری شدت سے اپنے سینے سے لگایا۔ اسے سکون نصیب ہوا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم واقعی یہاں آ گئی۔ فارس کی بات پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ کیوں؟ آپ نے کیا سوچا تھا کہ میں کبھی یہاں نہیں آؤں گی اور میرے بنا آپ کو بہت سکون نصیب ہو رہا تھا کیا؟ وہ بھی غصے میں فارس کو اندر تک سکون نہیں ہوا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس نے سرشار سی سانس خارج کی۔ نہیں، لیکن تم یہاں کیسے آئیں؟ وہ حیران تھا۔ ہاشم بھائی نے کہا تھا مجھے چھوڑ آئیں، وہ چھوڑ گئے۔ وہ ابھی بھی ناراض تھی۔ آپ کو پڑی نہیں کہ بیوی مائکے چلی گئی تو اسے جا کر ہی لے آتے؟ لگتا ہے میرے بنا بہت ہی سکون نصیب ہو رہا تھا۔ وہ ناراضگی دکھا رہی تھی اور فارس خوش ہوتا جا رہا تھا۔ تمہیں کیا پتا کہ تمہارے بنا میں نے کتنی تکلیفیں محسوس کی ہیں۔ تم آ گئی ہو تو مجھے سکون نصیب ہوا۔ آج کے بعد تمہیں کبھی بھی کہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جنونی لہجے میں کہتا سیرت کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ کچھ چیزیں سیرت کو یاد آ گئی تھیں اور کچھ ہاشم اور جبران نے سمجھایا تھا کہ اسے اپنے گھر جانا چاہیے۔ فارس اس کے بنا کیسے رہ رہا ہے وہی جانتے تھے، اسی لیے آج اس نے کہہ دیا ہاشم کو کہ وہ اسے گھر چھوڑا۔ وہ فارس کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، لیکن وہ تو لیٹ ہی بہت آیا، اسی لیے اسے نیند آ گئی۔ پلیز اب مجھے چھوڑ کر کہیں مت جانا، میرے پاس ہی رہنا۔ اس کے ماتھے پر ایک بار پھر سے لب رکھتے جیسے فریاد کی، کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے سرگوشی کی۔ فارس اس کے لبوں پر جھکتا سیرت کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب کر گیا۔ اب تمہارے بنا ایک پل نہیں رہ سکتا۔ وہ دوبارہ لیمپ آف کرتا وہ اس پر جھکتا سرگوشی کر گیا۔ یہ سیرت بس اسے گھور کر رہ گئی۔ اسے بہت جنون سے ثابت کر دیا تھا کہ اگر محبت سچی ہو تو پھر محبوب زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔
اس نے صبر کیا تھا اور آج صبر کا پھل پا لیا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد ہی فارس نے اس شخص کو ڈھونڈ لیا جس کی وجہ سے سیرت 6 ماہ سے اس سے دور رہی تھی، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ شخص کوئی اور نہیں، اس کا بزنس رائیول نہیں، اس کا بزنس پارٹنر تھا۔ فارس اس کے سر پر بندوق رکھے کھڑا تھا۔ اب بتاؤ کیا تکلیف تھی تمہیں مجھ سے؟ فارس غصے سے گرجا۔ تمہیں تباہ و برباد کرنا ہی میرا مقصد تھا، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ تمہاری کمزوری پر وار کیا جائے، اور میں اس لڑکی کو ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن افسوس کہ وہ بچ گئی۔ اس کے چہرے پر مکروہ ہنسی تھی۔ فارس کا دل چاہا اس کا منہ توڑ دے۔ اچھا، مجھے تباہ کرنا چاہتے تھے؟ اب تو تمہیں اس کا انعام بھی تو ملنا چاہیے۔ فارس خود کو ضبط کرتا بولا۔ فارس کے لہجے میں کچھ تھا کہ اس شخص کے بدن میں سنسناہٹ اتر گئی۔ پھر فارس کی گن سے ایک گولی نکلی تھی اور اس شخص کے سر کے بیچوں بیچ جا کر لگی۔ میں خود کو تکلیف دینے والے کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن اپنی بیوی کو تکلیف دینے والوں کی سزا صرف سزائے موت ہے۔ فارس میر کے لبوں نے ایک سرگوشی کی اور پھر سکوت چھا گیا۔